बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जहां पहले इंटर पार्टी इंतखाबात पर फ़ाइनल फ़ैसला करने से और कार्रवाई से रोक दिया था इलेक्शन कमीशन को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान बल्ला है, स्पेसिफ़िकली एक नया नोटिस जारी किया था, चूँकि पहला नोटिस सस्पेंड हो चुका था। अब इलेक्शन कमीशन ने एक नया नोटिस दायर किया था और इलेक्शन कमीशन के नए नोटिस का मकसद ये था कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जाए। उसको आज हाई कोर्ट ने बुरी तरह नाकाम बना दिया है, मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज जो अहम पेशरफ सामने आई है, लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से जो पिटीशन थी उस पर समाअत हुई है और सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा इसमें वकील थे और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब वो बतौर जज इसमें समाअत कर रहे थे। अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एलिगेशन लगाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि जो लतीफ़ खोसा और कई वकला जो बार मेंबर्स हैं लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के, वो इंक्लूडिंग वन लेडी लॉयर गॉट इंजर्ड एंड इवन बाय द इलीगल एग्रेशन ऑफ द पुलिस, कि जी जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो ना सिर्फ 3 वकला बल्कि ख़ातून को भी ज़ख्मी किया गया और उन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी की। और जब शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार किया उन्होंने वकला की इंसल्ट की और वकला की यूनिफॉर्म फाड़ी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा ने अदालत के सामने इल्ज़ाम लगाया। साथ उन्होंने कहा कि दैट लेटर सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार एंड सीनियर लॉयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेंट टू पुलिस स्टेशन मजंग, civil line and CCPO office Lahore, but concerned police officers denied presence of detenue in their respective police station। कहते हैं जी कि हम उसके बाद इस गिरफ़्तारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग और सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शेर अफजल मरवत को ढूंढने के लिए पहले हम मजंग थाने में गए, जो पुलिस स्टेशन मजंग है। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट की जो ये एरिया है मौर रोड का, तो उसको मजंग थाना लगता है। हम वहाँ पर गए, वहाँ उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है और हमारे नॉलेज में भी नहीं है। हम CCPO के पास गए तो CCPO ने भी हमें इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया और CCPO ने कहा जो कि हमारे पास नहीं है। That the petitioner found that the detenue has been arrested under Section 3 MPO 1960 wide impugned order number RDM 977 dated 14/12/2023। बाद में हमें पता चला कि उनको जी कल ही 14 दिसंबर के एक 3 MPO के नोटिफिकेशन में, जो कि 1960 का ऑर्डिनेंस है, उसके तहत गिरफ़्तार किया। पास बाय द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड डिटेन्ड इन सेंट्रल जेल कोट लखपत। DC लाहौर जो कि बदकिस्मती से बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी हैं लाहौर के, और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया 3 MPO का शेर अफजल मरवत की, और उनको कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया। Obviously this is a malicious attempt to justify the arrest of senior lawyer and a clear attempt in the obstruction of his professional duties as he is perusing the case of former Prime Minister इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी। चूँकि वो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के बतौर वकील मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते रहते हैं, तो ये एक वकला के साथ ज़्यादती है और एक वकील के साथ ज़्यादती है जो अपने क्लाइंट को अदालतों में रिप्रेजेंट करते हैं। उनको इस तरह से गिरफ़्तार करना, जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। द detenue during the recent past has also led a very successful political rally and addressed a congress in the Peshawar and other places, कि उन्होंने माजी करीब में बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ भी कंडक्ट की हैं और उनमें खिताबात भी किए हैं शेर अफजल मरवत ने। ये भी एक रीज़न है कि ना सिर्फ वो इमरान खान के वकील हैं बल्कि एक वो सियासी रहनुमा भी हैं और इस वजह से उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दस एज पोलिटिकल वेंडेटा गवर्नमेंट हैज़ डिटेन्ड इन टर्न एंड टिंडोर विद द ऑन द ऑल टू स्लॉट ड्रैम्प टूवर्ड्स द PTI, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए या सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। आगे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया लतीफ़ ख़ान खोसा ने। उन्होंने कहा कि दैट इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट नो सच इंटेलिजेंस रिपोर्ट व्हाटसोएवर वाज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड बिफोर द 14/12/2023, कि अब वो कहते हैं जो उन्होंने 3 MPO का नोटिफिकेशन जारी किया उसमें लिखा है कि जी कुछ रिपोर्ट्स थी कि जिनकी बुनियाद पर ये इंटेलिजेंस की कि ये जो पीस के लिए ख़तरा है
تو اس وجہ سے تو اس پر عدالت کو کہا کہ جناب 14 دسمبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، 14 سے پہلے کوئی ایسی رپورٹ انٹیلیجنس نے متعلقہ انتظامیہ کو نہیں دی تھی۔ اب 14 کوئی رپورٹ بنی، 14 کوئی 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، تو یہ سارے کا سارا فراڈ جو ہے وہ کاروائی ہے۔ Intelligence report of same day and immediate issuance of order on the same day after knowing presence of Barrister Sher Afzal in Lahore shows the malafide of the respondents کہ جی وہ malafide جو ہے وہ شو کرتے ہیں، ان کی بدنیتی کو شو کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو رہا کیا جائے۔ تو لطیف خان کوسہ نے جسٹس شہرام سرور صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں جتنے بھی، وہ عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس، علی باقر نجفی صاحب کے پاس اور جسٹس شہرام سرور صاحب کے پاس اس پورے عرصے میں جا رہے ہیں۔ اور کرمنل کیسز کو چونکہ کرمنل کیسز ہیں تو کرمنل بینچ جو سینئر بینچ ہے وہ یہی ججز ہیں۔ شہرام سرور صاحب تو سابق لاہور ہائی کورٹ بار کے عہدیدار بھی رہے ہیں اور وہ وکلا لیڈرشپ میں، وکلا بار لیڈرشپ میں بھی وہ ان کا ایک تھا، تو پھر وہ وکیلوں کے حوالے سے ان کا ایک بڑا اچھا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ بار کے جو نہ صرف قیادت تھی بلکہ لطیف خان کوسہ نے جسٹس شہرام سرور صاحب سے کہا کہ مہربانی کر کے ان کو یہاں ہائی کورٹ سے نکلتے ہوئے، ہائی کورٹ میں کنونشن تھا، وہ اس کنونشن میں شرکت کے لیے آئے، وہ ہمارے مہمان تھے، وہ لاہور کے وکلا کے مہمان تھے، وہ یہاں آئے، انہوں نے خطاب کیا، خطاب کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے GPO چوک والے گیٹ سے ان کو گرفتار کیا۔ جناب نہ کوئی آئین بچا ہے، نہ کوئی قانون بچا ہے، اگر ایک وکیل کو یونیفارم میں اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ جو پیش ہونے آیا ہو اور اس کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر بتایا جائے کہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ کیسے چل سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، تو آپ آج ہی ابھی فی الفور ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیں متعلقہ حکام کو، اور ساتھ عدالت کو کہا گیا کہ جناب اس میں مہربانی کر کے آپ ہمیں یہ ریلیف دیں کہ ہر صورت ان کو عدالت میں پیش بھی کریں اور عدالت میں پیش کرنے کے بعد ان کو رہا کیا جائے۔ جسٹس شہرام سرور صاحب نے کہا کہ چونکہ اس میں دوسرا جو فریق ہے جو 3 MPO کا نوٹیفیکیشن ہے، بغیر نوٹس اور بغیر جواب کے کوئی ایسا آرڈر نہیں پاس کیا جا سکتا، اور جمعہ کا دن ہے اور اس کو سوموار کے لیے 18 دسمبر کے لیے رکھ لیتے ہیں، آگے 2 دن چھٹی ہے، سیٹرڈے سنڈے کی ویکینڈ ہے، تو 18 دسمبر کو تب تک نوٹس کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے، اور اس دن اگر پھر عدالت نے کہا کہ عدالت اس کو دیکھ لے گی کہ ریکور کروانا ہے، عدالت میں پیش کرنا ہے یا جو بھی فیصلہ کرنا ہے میرٹ کے اوپر عدالت اس کو دیکھ لے گی۔ اب امید یہ ہے چونکہ الٹیمیٹ اس میں نوٹس ہونا تھا، نوٹس کے بغیر عدالت نے کارروائی نہیں کرنی تھی، وہ وقت تو گیا نا کہ جب اس طرح کی کوئی غیر قانونی گرفتاری ہو تو فی الفور کہا جائے کہ عدالت پیش کریں، اور اب تو یہی معاملہ اگر بغیر نوٹس کے ہی آرڈر جاری ہو جائے تو وہ چلا جائے گا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے پاس، اوپر جسٹس سردار طارق مسعود کا بینچ ہے، تو پھر وہ چیزیں اب چیزیں ویسی نہیں چل رہی۔ آپ جانتے ہیں جنہوں نے گرفتار کیا ہے انہوں نے بھی کسی مقصد کے لیے گرفتار کیا اور اتنے جلد رہا کرنے کے لیے گرفتار نہیں کیا، تو یہ ہمارا ایک نظام ہے اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور میں وہ جو الفاظ آپ کو نہیں کہنا چاہ رہا وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے 18 دسمبر کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور 18 دسمبر کو نوٹس جاری کر دیں اور 18 دسمبر کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ جبکہ پشاور ہائی کورٹ جس نے نہ صرف حق ادا کیا ہے آئین اور قانون کی بالادستی کا، بلکہ آئین اور قانون پر مکمل طور پر عمل درآمد کا بھی حق ادا کیا ہے، اور جو ان کی جانب سے جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ بہت شاندار فیصلے ہیں۔ اس میں ایک فیصلہ 3 دن پہلے آیا تھا جس میں انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کیے گئے تھے، 14 درخواست گزار تھے جنہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں، اور ان 14 درخواست گزاروں کی درخواستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری ہو گیا تھا۔ تو اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کسی بھی فائنل فیصلے اور کارروائی سے روک دیا تھا، مطلب وہ سماعت کر بھی لیں تو وہ فیصلہ نہیں دے سکتے، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہاں جی جو آپ کا انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم ہو گیا اور اب آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب اس پر فائنل کارروائی سے روک دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، پھر انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کر کے دستاویزات اور ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کو جمع کروائے تھے، اپنے جو انتخابات کی تفصیلات، تاکہ آپ پارٹی نشان اور پارٹی عہدیداران کا سرٹیفکیٹ، چونکہ الیکشن کمیشن نے جاری کرنا ہوتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جب رجوع کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو درخواست دی، تو اس پر انہوں نے بجائے اس کے کہ ایک ہفتے میں
3 دسمبر کو دی، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے اور بلے کا نشان جاری کرتے، انہوں نے پہلے تو وہ اس انتظار میں تھے کہ جی جو یہ 13 درخواستیں آ گئی ہیں تو اس بنیاد پر ہی انتخابات کل عدم ہو کے ڈائریکٹ انتخابی نشان لے لیا جائے گا، لیکن جب اس میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے پھر وہ 7 دن میں سرٹیفکیٹ دینے کی بجائے 2 ہفتے بعد انہوں نے نوٹس جاری کر دیا 18 دسمبر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو، اور کہا کہ آپ کا جو ہے وہ ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو انتخاب ہے انٹر پارٹی انتخابات وہ درست نہیں ہوئے، آپ آ کے جواب دیں اور آپ الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کریں، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو یہ جاری ہونا چاہیے۔ اس حد تک معاملہ چلا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس نوٹس کو بھی، دوسرے نوٹس کو بھی دوسرے کیس میں پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو، بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ 18 تاریخ کا نوٹس عدالت کے سامنے رکھا، پشاور ہائی کورٹ نے اس نوٹس میں ہمیں ریلیف دیا ہے، شہباز شریف الیکشن سے بھاگ رہا ہے اور ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، 70% مقبولیت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان عدالت میں پیش ہوئے، اسی بینچ نے سماعت کی، اس بینچ میں کہا گیا کہ پہلے آپ نے نوٹس ایک معطل کیا ہے اور اس میں کارروائی سے روکا ہے، اب نیا نوٹس آ گیا ہے اور وہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینا چاہتے ہیں، تو اس پر پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن کو بھی حتمی فیصلے سے روک دیا اور نوٹس سسپینڈ کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ جائیں، 18 دسمبر کو پیش ہوں، اپنی کارروائی جو بھی ہے وہ آپ وہاں جا کے دیکھیں، اور 19 دسمبر کے لیے پہلے والے کیس کے ساتھ اس کو مقرر کر دیا، اس میں بھی 19 دسمبر تک سٹے آرڈر جاری کر دیا، اس میں بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ کارروائی چل رہی ہے آپ اس کارروائی کا حصہ بنیں، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ کرنے سے روک دیا الیکشن کمیشن کو۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمیں پہلے بھی بہت بڑا ریلیف ملا تھا پشاور ہائی کورٹ سے، آج بھی پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں بڑا ریلیف دے دیا ہے، اب نہ تو ہمارے انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس ایکشن یا ایڈورس فیصلہ دے سکتا ہے، نہ ہی ہمارے انتخابی نشان کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ جاری کر سکتا ہے، اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں جن کی خواہش ہے کہ پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینیں اور پھر اس کے بعد انتخابی شیڈول جاری کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب انتخابی شیڈول تو جو 8 فروری سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہی 52 دن رہ گئے ہیں اور 54 دن کم از کم ہونے چاہیے، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ ان کو پوری سپورٹ ہے اور طاقتور ان کے ساتھ ہیں اور وہ کسی صورت بھی انتخابات کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ 19 دسمبر کو جو ہے وہ 18 دسمبر کو دونوں کیسز میں، انتخابی نشان کیس میں بھی اور انٹر پارٹی انتخابات کیس میں بھی الیکشن کمیشن میں سماعت ہے، 19 دسمبر کو دونوں کیسز میں پشاور ہائی کورٹ میں سٹے آرڈر اور جو مین ریٹ پٹیشن ہے اس پر نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔